नईमा जाफरी पाशा एक मशहूर उर्दू मुसन्निफ़ा, मुहक्किक और शायरा हैं जिन्होंने अफसाना, नावल, अदब अतफाल, फरहंग निगारी, तहकीक, सवाने खाका और शायरी समेत मुख्तलिफ सिनफ़ों में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। वो 22 मार्च 1954 को जयपुर राजस्थान में एक अदबी घराने में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद अहमद अली शाह जाफरी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थी, जबकि उनकी वालिदा नजमा जाफरी एक साहब दीवान शायरा थी। नईमा जाफरी पाशा ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंजिलाज कॉन्वेंट जयपुर से हासिल की और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू और अंग्रेज़ी में MA की डिग्री हासिल की। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से PhD भी की। वो UGC नेट की भी कामयाब उम्मीदवार हैं। नईमा जाफरी पाशा ने अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ 8 साल की उम्र में एक हिंदी मैगज़ीन में शाये होने वाली एक कहानी से किया था। उनका पहला अफसाना 14 साल की उम्र में खातून मशरिक़ में शाये हुआ। उसके बाद से वो 1970 से उर्दू के तकरीबन तमाम मियारी रसायल में शाये होती रहीं। 1975 में उन्होंने मज़मून नवीसी के एक ऑल इंडिया मुकाबले में उर्दू के लिए पहला इनाम जीता, जो उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हाथों से मिला। नईमा जाफरी पाशा की अब तक 19 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें अफसाने, नावल, बच्चों का अदब, फरहंग, तहकीक और शायरी शामिल हैं। उनकी कुछ मशहूर किताबों में गुलदान में गुलाब, अफसाने, पर्दे के पीछे, कहानियाँ बच्चों की, फरहंग, इस्तिलाहात, अदब अतफाल, शेरियात अकबर आबादी और हयात तैयबा शायरी शामिल हैं। नईमा जाफरी पाशा को उनकी अदबी खिदमात के लिए कई अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया है। उन्हें उर्दू अकेदमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश अकेदमी, बिहार उर्दू अकेदमी, बज़्म महकश, इंडो पाक तंजीम, एहसासात और हरियाणा उर्दू अकेदमी की तरफ से अवार्ड्स मिल चुके हैं। नईमा जाफरी पाशा पिछले 30 सालों से दिल्ली के ओखला इलाके में एक कोचिंग सेंटर भी चला रही हैं, जहां वो BA और MA की लड़कियों को मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए तैयार करती हैं। नईमा जाफरी पाशा उर्दू अदब की एक काबिल कद्र शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए क़ारीन को मुतासिर और महज़ूज़ किया है। वो एक बासलाहियत मुसन्निफ़ा, मुहक्किक और शायरा हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को गनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। नईमा जाफरी पाशा की कुछ दीगर काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ: उनके अफसानों का अंग्रेज़ी, हिंदी और दीगर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। उनकी कई किताबों को कोर्स टेक्स्ट के तौर पर शामिल किया गया है। वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर कई अदबी प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुकी हैं। वो मुख्तलिफ अदबी कॉन्फ्रेंसों और सेमिनारों में मकाले पेश कर चुकी हैं। नईमा जाफरी पाशा एक बासलाहियत और मेहनती अदबी शख्सियत हैं, जो उर्दू अदब में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। मध्य भारत टाइम्स और अल्फाज हिंद के तमाम नाजरीन को रेहान कौसर का आदाब। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे वक्त की एक बहुत बड़ी अफसाना निगार, ना ही सिर्फ ख़वातीन अफसाना निगार बल्कि हमारे बर्रे सग़ीर में, हिंदो पाक में ख़ास तौर से जो चंद नाम हमारे हम असर अफसाना निगारों के चमकते दमकते नज़र आते हैं, इनकी अफसाना निगारी जो है वो अपने आप में एक क्लास, एक जमात, एक सीखने की जगह, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे बीच नईमा आपा, और ग़ालिबन एनी आपा के बाद अगर कोई आपा किसी के साथ जचता है तो वो हमारी नईमा आपा है। तो नईमा आपा, डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा साहिबा आज हमारे बीच मौजूद है, जो आपके सामने में अपना एक अफसाना और उसके बाद 4 अफसानचे पेश करेंगी, और उसके बाद जो है हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा साहिबा को इस उर्दू पॉडकास्ट में मैं उनका
انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ریحان کوثر، اور اس عزت افزائی کا بہت شکریہ جو کچھ مبالغے کے ساتھ آپ نے میرے بارے میں تعارف دیا. میں تو اپنے آپ کو یہ حقیقت ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، تو کچھ افسانہ نگار کی جو تحریریں ہوتی ہیں نا، وہ واقع میں ایک جماعت، ایک کلاس، ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. وہ نئے لکھنے والوں کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ آج ان کا خود کا افسانچہ انہی کی آواز میں ہم سنیں گے. تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ اردو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے اور اس کی پہلی کڑی ہے. اور میں جو اس کی پہلی قسط ہے وہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری جو صاحبہ ہیں انہی سے شروع کرنا چاہتا تھا. تو لیجیے، وہ وقت آ گیا ہے. اب مائک جو ہے وہ نعیمہ آپا کے حوالے. شکریہ. میں اپنا افسانہ پیش کر رہی ہوں پہلے، جس کا عنوان ہے کرائے کی کوکھ. ماں. جیسے کسی نے دھیرے سے اس کے کان میں پکارا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. سخت سردی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی. بے اختیار اس نے اپنے پہلو کو اندھیرے میں ٹٹولا، لیکن پہلو خالی تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، گلا سوکھ رہا تھا. آج پھر اس نے خواب میں اپنی بچی کو دیکھا جو اسے پکار رہی تھی، اور وہ جاگ گئی. 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے جب اس نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن اسپتال سے خالی گود گھر آئی تھی. تب سے اب تک وہ اپنی بچی کے لیے ہومک رہی تھی. شروع میں تو یہ سب اور بھی مشکل تھا. چھاتیوں سے دودھ کی دھار بہتی اور وہ اپنی تڑپتی بلکتی ممتا کو لیے رات بھر جاگتی رہتی. جی چاہتا دوڑ کر جائے اور کہیں سے اپنی بچی کو لے آئے، اپنے سینے سے لگا لے، اپنے دودھ سے اسے سیراب کر دی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. 6 ماہ گزرنے جانے پر بھی ابھی تک اس کی ممتا اسی طرح بلک رہی تھی. چھاتیوں میں سنسناہٹ سی ہوتی، پیٹ میں میٹھا میٹھا سا درد ہونے لگتا. بیٹھے بیٹھے کانوں میں بچی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی. وہ دیوانوں کی طرح راتوں کو اٹھ کر بچے کو ڈھونڈتی. اب کچھ دن سے سوتے ہوئے لگتا جیسے اس کی بچی اسے ماں کہہ کر پکار رہی. ہو سکتا ہے اسے ماں ماں کہنا سیکھ لیا ہو، لیکن وہ اسے تھوڑا ہی پکارتی ہوگی. وہ تو اس ماں کو پکارتی ہوگی جو اسے پال رہی ہے، جو اس کی قانونی ماں ہے. اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، کس شہر میں ہے. اسی شہر میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے. یہ سب جاننے کا حق تو اس نے اسی دن کھو دیا تھا جس دن ایک معاہدے پہ دستخط کیے تھے. اس کی بیٹی تھوڑا ہی تھی، وہ تو کرایہ دار تھی. کرایہ داری کی مدت پوری ہوئی اور کرایہ ادا کرتی چلی گئی. 2 سال پہلے اس کے پتی کا بڑا خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ ایک تعمیراتی کمپنی میں فوڈ مین تھا. سائٹ پر کام کرتے ہوئے ٹرالی کی زنجیر ٹوٹ گئی. ٹرالی 10 منزلہ زیر تعمیر عمارت سے زمین پر آ گری. زخمی حالت میں اس کے شوہر کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا. زخموں کی مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹ لگی ہے کہ اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو نچلا دھڑ بیکار ہو جائے. آپریشن کا خرچ 1.5 لاکھ روپے تھا. اتنے پیسے کا انتظام وہ کہاں سے کر سکتی ہے؟ کمپنی کا مینیجر جو اسپتال میں بھرتی کروا کر گیا تھا 10,000 روپے اسے دے گیا تھا، لیکن 10,000 سے کیا ہوتا ہے؟ اس دن بھی وہ اسپتال کی بینچ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی جب ایک مہربان چہرے والی ڈاکٹر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا. ڈاکٹر گیتا سیٹھی بڑی دیر سے اپنے کمرے سے باہر بینچ پر بیٹھی 24 سالہ خوبصورت اور صحت مند لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل روئی جا رہی تھی. اس کے پاس 4-5 سال کا ایک بچہ سہما ہوا اس کا آنچل پکڑے بیٹھا تھا. ڈاکٹر سیٹھی کی نظر مریضوں کو دیکھتے ہوئے بھی بار بار اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی. آخری مریض کی جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رہا نہیں گیا. انہوں نے نرس سے کہا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو اندر بھیج. تھوڑی دیر میں وہ لڑکی تو کرتی ہوئی ڈاکٹر کے سامنے تھی. ڈاکٹر سیٹھی نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت دیر سے رو رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اپنا بہت بیمار ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میرا پتی یہاں پر بھرتی ہے، اس کی حالت خراب ہے. کیا بیماری ہے اسے؟ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن میں 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے. اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ وہ پھر رونے لگی. ڈاکٹر سیٹھی نے تسلی دی، ہمت رکھو، اوپر والا سب کام بنائے گا. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پربھا ہے. کیا عمر ہے تمہاری؟ 25 سال.
شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 6 سال. کتنے بچے ہیں؟ جی بس یہ ایک ہی ہے. کچھ پڑھی لکھی ہو؟ ہاں جی 12واں پاس ہو. گڈ. تب تو تم میری بات سمجھ سکتی ہو. میں تمہیں تمہارے پتی کے آپریشن کے لیے پیسہ دلوا سکتی ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا. ایسا کون سا کام ہے ڈاکٹر جی جس کے لیے اتنے پیسے مل رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. میں تمہیں سمجھا سکتی ہوں لیکن یہاں نہیں. شام کو میرے کلینک پر آ جاؤ. یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لو، اسی میں میرا پتہ لکھا. ڈاکٹر سیٹھی نے اپنا کارڈ اسے تھما دیا. کارڈ لے کر پربھا تھوڑی دیر کشمکش میں کھڑی رہی، پھر باہر چلی گئی. یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے اسے 1.5 لاکھ روپے مل جائیں گے. دن بھر اس نے سوچ وچار میں گزارا. شام ہوتے ہی ڈاکٹر سیٹھی کے کلینک پہنچ. ڈاکٹر مصروف تھی لیکن پربھا کا نام سن کر انہوں نے فوراً ہی اندر بلا لیا. پربھا ڈری سہمی سی کھڑی سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی. انداز ایسا تھا کہ ڈاکٹر نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو نکل کے بھاگ جائے گی. جہاں دیدہ ڈاکٹر سیٹھی اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی. انہوں نے پیار سے سمجھایا. بیٹھ جاؤ اور میری بات دھیان سے سنو. تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اطمینان رکھو. یہ بتاؤ سیروگیسی جانتی ہو؟ پربھا نے نفی میں گردن ہلا دی. میں سمجھاتی ہوں. میری ایک مریض ہے، بہت امیر عورت ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خرابی ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. وہ اولاد کے لیے مری جا رہی اور اولاد بھی اپنے پتی کی. اگر تم اس کے بچے کو جنم دو تو تمہیں پورے 5 لاکھ روپے دے گی. لیکن ڈاکٹر نجیب میں ایک شادی شدہ ہندو عورت ہوں، میرا پتی زندہ ہے، میں کسی اور مرد کے ساتھ سمبند نہیں بنا سکتی. پربھا 2 قدم پیچھے ہٹی. سیروگیسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہیں کسی مرد سے سمبند نہیں بنانے ہوں گے، بلکہ اس مرد کا بیج ہم انجیکشن کے ذریعے تمہاری کوکھ میں پہنچا دیں گے. اب پربھا کو یاد آیا کہ اس نے فلم میں ایسی بات دیکھی تو تھی، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی. آخر اس نے جھجکتے ہوئے کہا. ڈاکٹر جی پہلے میں اپنے پتی سے پوچھ لوں پھر جواب دو. پتی سے بھی پوچھ لو اور یہ سمجھ لو کہ وہ عورت 9 ماہ کے لیے تمہاری کوکھ کرائے پر لے رہی ہے، اس کے لیے تمہیں پورے 5 لاکھ دے رہی ہے. تمہیں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے. تمہارے پتی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. وقت تمہارے پاس بھی نہیں اور ہمیں بھی جلدی ہے. جتنی جلدی فیصلہ کر لو اتنا ہی اچھا ہے. اور پھر سارے کام خود بخود ہی آسان ہوتے چلے گئے. پربھا کے شوہر راجیشور کا کامیاب آپریشن ہو گیا اور ایک ننھی سی جان پربھا کے اندر پلنے لگی. وہ میم صاحب جن کا بچہ اس کے اندر پنپ رہا تھا بہت اچھی تھی، بہت سندر، بہت دیالی. ہر چوتھے دن اپنی لمبی سی نیلی گاڑی میں اس کے لیے ڈھیروں پھل میوے جوس کے ڈبے اور نہ جانے کیا کیا لے کر پہنچ جاتی، جس میں پربھا کے ساتھ اس کا بیٹا اور شوہر بھی حصہ لیتا. کچھ ہی دنوں میں راجیشور بھی سڑی کے سہارے چلنے لگا. پربھا پر تو ٹوٹ کر نکھار آیا. میم صاحب نے اسے ایک نیا موبائل بھی خرید کر دے دیا تھا کہ اگر اسے کوئی ضرورت ہو اور تکلیف ہو تو فوراً فون کر دے. چنانچہ جب اسے درد ذہن شروع ہوا تو میم صاحب اور اس کا صاحب خود اپنی گاڑی میں ڈاکٹر سیٹھی کی نرسنگ ہوم لے کر آئے، جہاں پربھا نے ایک پیاری سی صحت مند بچی کو جنم دیا. میم صاحب اور صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. ان کی خوشیوں کے درمیان پربھا اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہی. 3 دن تک پربھا بچے کے ساتھ رہی. چوتھے دن میم صاحب نے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ایک بیگ اسے تھمایا اور آٹو میں بٹھا کر رخصت کر. خالی کوکھ اور خالی گود لے کر پربھا واپس آ گئی، لیکن ہاتھ میں جو بیگ تھا اس میں جتنے پیسے تھے اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے. پھر بھی جب ممتا پکارتی تو یہ پیسے اسے حقیر لگنے لگتے. سال بھر تک پربھا بچے کے لیے تڑپتی رہی، لیکن مالی حالات بدل گئے. بیٹے کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو گیا. راجیشور نے موبائل ریپیئر کی دکان کھول لی. رہن سہن کا معیار اونچا ہو گیا. عیش و آرام کی عادت پڑ گئی تو پیسے ختم ہو گئے. دکان سے ہونے والی لگی بدھی آمدنی کم پڑنے لگی. گھر میں جھگڑے ہونے لگے. 2 سال تک جیسے تیسے گزرے تو ایک دن پربھا ڈاکٹر سیٹھی کے کلینک پہنچ گئی. ڈاکٹر نی جی مکان کرائے کے لیے خالی. واہ. جہاں تک میرا خیال ہے بزم افسانہ میں واٹس ایپ گروپ جو ہے اس میں آپ کے برس شاید پہلا افسانہ لگا تھا آپ کا. نہیں، میرا یہ افسانہ اس میں نہیں لگا تھا. اس میں پہلا نہیں افسانہ آپ کے تھا برس. آپ کے برس لگا تھا. ہاں وہی جی آپ کے برس پہلا افسانہ تھا. تو جی جی میرا جو یہ جو آپ نے ابھی جو افسانہ پڑھا ہے اصل میں ہمارے جو ہندی کے سر تھے جی ابھی کافی بزرگ ہو چکے ہیں، ایک اداریے میں نے کوکھ لفظ کا استعمال کر دیا تھا. جی تو وہ الفاظ ہند کے اس اداریے کو پروف ریڈنگ کے طور پر وہ دیکھتے تھے تو جی وہ دکھا نہیں پایا. بعد میں وہ کافی دیر تک وہ میرے سے بحث کیے کہ یہ کوک لفظ جو ہے آپ کو استعمال نہیں کرنا تھا،
ہماری اردو ہے، اردو کے بہت سارے الفاظ ہے. تو پھر میں نے بتایا، میں نے مطلب یہ نہیں کہا میں کہ وہ بحث میں جیتا یا ہارا، لیکن میں نے بولا کہ کوک لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا متبادل میرے حساب سے اردو میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس کوک لفظ کا جو آپ نے اس کو کرایہ کے طور پر جو آپ نے عنوان سے ہی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو سینسیٹیو ایشو ہے، جو موضوعات ہے نازک جو ہوتے ہیں. ابھی بزم افسانہ نگار میں بھی آپ نے ایک اچھی خاصی لتاڑ لگائی اور وہ ایک کمنٹ تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے بہت مطلب بہت اس کمنٹ کو پڑھ کے آپ نے جو آواز بلند کی، احتجاجی جو آواز اٹھائی، تو مجھے بہت پسند آیا. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے کے موضوعات کو اگر کوئی نئے سیکھنے والا یا نئے لکھنے والا یا نیا ترکیب کرنے والا بھی ہے تو وہ اس افسانے کو سنے، کرائے کی کوک کو. یہ اس سے ہم کو یہ سیکھنے پر ملتا ہے کہ اس طریقے کے موضوعات کو کتنی پوشیدہ مطلب انداز میں، کتنا پاکیزگی سے اور کتنے مطلب خوبصورت انداز میں جو ہے آپ نے پیش کیا. اور اس کے کردار اور اس کا اختتام، نقطۂ عروج، سب بے مثال تھے واقع میں. یہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس افسانے کو چنا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے. تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس افسانے پر آپ کے جو تاثرات ہے وہ ہمارے جو کمنٹ باکس میں آپ ضرور اسے لکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اس افسانے کے تعلق سے آپ کے کیا نظریات ہے. اور اب اس کا دوسرا سیگمنٹ جو ہماری پوڈ کاسٹ کا ہے، تو اس میں ہم اب 4 افسانچے جو ہے وہ ہم ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ سے سنیں گے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے چاروں افسانے بیک ٹو بیک جو ہے وہ ہم سب کو سنائیں. اور یہ اس طریقے کی فارمیٹ رکھا گیا ہے کہ فکشن، کیونکہ ہم ناول کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ فکشن کے جو روپ ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی سلسلے میں آئیے اب سنتے ہیں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ کے جو ہے 4 افسانچے. شکریہ ریحان کا سر. ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ جیسے کہ آپ بھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے کہ افسانچے کو لے کر ابھی تک لوگوں کے ذہن پورے صاف نہیں ہوئے ہیں، اور مستقل اس بالکل پہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہو اور اس کی طوالت کیا ہو اور اس کا اختصار کیا ہو. تو وہ ایک لمبی بحث ہے، میں فی الحال اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن نہیں میں نہیں، اس لیکن کی قائل نہیں ہوں. میں بات پوری نہیں، کروں. میں آپ ایک جی بات کہیں کہ آپ پھر اس کے بعد اپنا افسانچہ آپ جو ہے پڑھیں. جی میرا ایک نظریہ ہے کہ ایک افسانچے کی جو پنچ لائن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پھٹاکے کی طرح ہی پھوڑی جائے. میں نے آپ کے جی افسانچوں میں جو ایک خاص چیز محسوس کی ہے کہ آپ کے افسانچوں کی پنچ لائن جو ہوتی ہے وہ دیر تک اثر رکھنے والی ہوتی ہے. یعنی کہ کبھی ہم جو ہے خوشبو کی طرح اس پنچ لائن کو بکھیر سکتے ہیں، کبھی ہم برسات کی طرح اسے برسا سکتے ہیں، کبھی جو ہے ہم روشنی کی چراغ کی روشنی کی طرح اسے جلا سکتے ہیں. تو پنچ لائن یہ جو آج کل چل رہا ہے نا کہ پنچ لائن پٹاخوں کی طرح پھوڑی جاتی ہے، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. اور آپ کے جی افسانچے مجھے اس لیے پسند آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پنچ لائن دیر تک اثر کرتی ہے. پٹاخے کی طرح پھوٹے نہ پھوٹے لیکن وہ دیر تک اثر کرتی ہے. تو آئیے اسی طریقے کے افسانچے سنتے ہیں. ہاں، بس یہ میں صرف اتنا کہنا چاہتی کہ میری 100 لفظ نہیں ہوتی، تھوڑے سے لفظ بڑھ جاتے ہیں، اس پہ آپ تھوڑا سا سننا پڑے گا. جی چلیے، جی ایک تو تازہ افسانچہ میں پیش کر رہی ہوں جو شاید ہو سکتا ہے آپ نے کسی گروپ پہ ابھی دیکھا ہو، لیکن جی یہ جی تازہ ترین ہے، اس لیے میں آپ کے فورم پہ اس کو پیش کر رہی ہوں. جی اس کا عنوان ہے پتھروں کی سرگوشیاں. جی جی گزشتہ سال جس عالیشان تاریخی عبادت گاہ کو مسمار کر دیا گیا تھا، اس کے پتھروں کا ملبہ ایک پہاڑی کی صورت میں ڈھیر تھا. یہ پتھر اکثر عظمت رفتہ کی یاد میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے اور پتھر کے آنسو بہاتے تھے. کہاں گئیں وہ رونقیں، وہ عبادتیں، وہ قرتیں، وہ خلد آشنا ماحول، وہ شاہ و گدا کا ہم قدم ہو کر سجدریز ہو جانا. کسی پتھر پر سبز نیلگوں پچکاری تھی، کسی پر چینی مٹی کی ٹائلوں کی چمک تھی، کسی پر فوارے کی باقیات کی ٹھنڈک تھی جو دم توڑ رہی تھی. سب سے اوپر ایک دائرے نما بڑے پتھر پر آیات مقدسہ سندر تھی.
نیچے کے پتھروں کی ہر سرگوشی اس کے سینے میں پسکتے شکستہ دل کو مزید پارا پارا کرتی تھی۔ ایک دن اس ٹیکرے کے نیچے ایک جیپ آ کر رکی، سواروں میں ماہر ادویات، ماہر تعمیرات، ماہر آثار قدیمہ کے ساتھ ایک مہنت بھی تھے۔ ایک نے کہا یہ زمین بڑے دیوتا کے شاندار موبد کے لیے مناسب ترین ہے، دوسرے نے کہا یہ پتھر نادر و نایاب ہیں، ان کا استعمال موبد کی تعمیر میں کیا جائے، تیسرے نے اظہار خیال کیا بہتر ہو اگر استعمال سے پہلے ان پر سے بنے نقوش ہٹا دیے جائیں۔ اسی وقت سینہ گیتی میں لہجہ بھر کو ارتعاش پیدا ہوا، سب سے بڑا پتھر نیچے والوں کو سمیٹتا ہوا جیپ پر آ گیا۔ دوسرا افسانچہ جو ہے وہ ایک رومانٹک تھوڑا رومانی افسانہ ہے لیکن المیہ ہے اور یہ بھی نیا ہی ہے، تو میں اصل میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایسے افسانچے پیش کروں کہ جو کہیں چھپے نہ ہوں یا جو کسی گروپ میں دادا صاحب پیش کیے، پھر بھی ایک آدھ گروپ میں جیسے انور مرزا صاحب کے گروپ میں تو شاید ہو گئے ہوں لیکن ویسے عام طور پہ کہیں۔ تو اس رومانی المیہ افسانے کا عنوان ہے شکستہ سرحد۔ برگد، ببول اور پیپل کی بوڑھی اور خاردار شاخوں سے الجھتا ہوا ماہ کامل اپنے زرد چہرے کو بلند کر کے ویران پرسکون عبرتناک قبرستان کے اس حصے پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا جہاں ایک نوجوان ایک تازہ قبر کی نم مٹی پر دیوانہ وار دونوں ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے خاک آلود لب بوس و کنار کی گواہ تھے۔ اس قبر میں سوئی ہوئی دوشیزہ کو چھو لینے کی شدید خواہش آج مجسم ہو چکی تھی۔ مذہب، سماج، شرم و حیا کے تمام بت چکناچور ہو چکے تھے، قسمیں وعدے اپنی مانیت کھو چکے تھے، ہر دیوار گر چکی تھی۔ اس قبر میں مہر خواب کی لڑکی نوجوان کی محبت کا مرکز تھی، اس کے حسین سبی ملی سراپا کو چھو لینے کی تمنا زندگی کا حاصل تھی۔ دونوں پڑوسی بھی تھے اور دماغ بھی۔ اکثر کلاس میں پاس بیٹھے ہوئے لڑکی کا آنچل میں لپٹا ہوا مرمری ہاتھ نوجوان کے بالکل قریب ہوتا اور اسے چھو لینے کی والہانہ تمنا اگر مجسم ہو جاتی تو شاید لڑکی اپنی قسم توڑ دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لڑکی بچپن سے دل کے عارضے میں مبتلا تھی، اس کے دل میں سوراخ تھا، مالی مسائل کی وجہ سے بر وقت آپریشن نہیں ہو سکا تھا، وہ زندگی سے مایوس تھی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دے گی اور یہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ لیکن لڑکے کا عشق بے محابہ تھا، اسے یقین تھا کہ محبت موت پر فتح پا لے گی۔ اس نے شادی کا پیغام دیا، منظوری کے بعد شادی میں اجرت کی، اس پل کے انتظار میں اپنی راتوں کو بے خواب کر دیا جب وہ نازک دست حنائی اس کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن قسمت دور کھڑی ترحم آمیز نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عروسی لباس کفن بن گیا، خوشی کی شدت ناقابل برداشت تھی، ایک شدید دورے نے لمس کی آرزو کو خاک میں ملا دیا، نوجوان کو ادبی لمس کی اجازت دی۔ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں غیر مطبوعہ جو آپ کے افسانچے ہیں ان سے آپ وہ ہمیں نوازا۔ تو تیسرا افسانچہ آپ سنتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مزاحیہ ہے اس میں کیونکہ وہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، یہ تھوڑا سا مزاح ہے۔ جی اس کا عنوان ہے اف کی عقیدت۔ عمر اور اکبر کی دوستی پورے محلے میں مشہور تھی، ہمیشہ ساتھ ساتھ، ایک ٹوپی دھاری ایک چوٹی دھاری، دونوں اپنے عقائد کے پکے۔ الگ صبح دونوں اپنے گھروں سے نکلتے، راستے میں ایک پارک پڑتا تھا جس کے دروازے پر بورڈ لگا تھا پھول توڑنا سخت منع ہے، وہاں سے پھول توڑتے۔ عمر مندر میں گھنٹا بجاتا اور پھول دیوتا کے چرنوں میں ارپت کر دیتا، اکبر مسجد میں نماز پڑھتا اور بغل میں بنے ہوئے مزار پر پھول چڑھا دیتا۔ ایک دن پارک میں پھول نہیں ملے، سامنے نیتا جی کی کوٹھی کے باغیچے میں پودوں اور پھولوں کی بہار تھی، چمپا، چمیلی، موتیا، موگرا، گلاب مہک رہے تھے۔ گیٹ پر لکھا تھا پھول توڑنے والے چور پر کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ دیوار اونچی تھی، عمر جھکا، اکبر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر پھول توڑ ہی رہا تھا کہ کتا بھونکا اور ایک نسوانی آواز آئی، چور چور۔ دونوں سرپٹ بھاگے، ہانپتے ہوئے مورتی اور مزار پر پھول چڑھا۔ واہ واہ، تینوں افسانچے تینوں الگ رنگ کے، اب چوتھا دیکھتے ہیں کون سا رنگ ہے۔ وہ بھی ایک الگ ہی ہے، آپ اسے دیکھیں۔ اس کا عنوان ہے حجاب۔
اچھا 35 سال بعد آج میں نے اس شہر میں پھر قدم رکھا تھا جہاں میرا بچپن گزرا، اسکولی تعلیم مکمل کی، پھر پہلے اعلیٰ تعلیم کا حصول، پھر غم روزگار نے مہلت ہی نہیں دی کہ میں ادھر کا رخ کرتا۔ والدین بیوی بچے جب ساتھ ہوں تو بے وجہ یادوں کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ لیکن آج بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں یہاں پھر قدم رکھا تو پہلا خیال بچپن کے عزیز دوست نجیب کا آیا۔ اس کی دوستی پر ماہو سال کی گرد نہیں پڑی تھی، اسے اطلاع دے چکا تھا۔ ہوٹل میں سامان رکھ کر دوپہر کے کھانے کی دعوت پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ ایک نوخیز پرکشش اور مہذب لڑکے نے استقبال کیا، نجیب کو اطلاع دی۔ لڑکی جو نجیب کی خادمہ تھی بڑے سلیقے سے ملبوس تھی، سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن میری چور نظریں ڈھیلے ڈھالے لباس میں بھی اس کے جسم کی قوسوں اور زاویوں میں الجھتی رہیں۔ بھابھی گھر پر نہیں تھی، ملازمہ نے ہی تندہی سے کھانے پر ضیافت کی اور میری بے باک نظریں الجھتی رہیں۔ رخصت کے وقت میں نے نجیب سے کہا، یار تم متقی پرہیزگار آدمی ہو، ایک نوجوان قیامت کو نوکر رکھا ہے، اسے حجاب اور عبایا پہنوا کے رکھا کرو۔ نجیب نے مجھ پر ایک متاسفانہ نظر ڈالی اور بولا کہ جو میں 2 سال میں نہیں دیکھ پایا تم نے 2 گھنٹے میں دیکھ لیا۔ حجاب کی ضرورت اسے نہیں، تمہاری نظروں کو ہے۔ شکریہ۔ واہ، بہت 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 ہی واقعی میں چاروں اپنے موضوعات کے اعتبار سے اور انداز کے اعتبار سے، طرز تحریر کے حساب سے یہ چاروں 5 تخلیقات جو ہے وہ اپنے آپ میں انفرادی نوعیت کے حامل ہے۔